बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं लेपर्ड मीडिया में व्यूवर्स हैं उन सबको मैं खुश आमदीद कहता हूं। और आज के जो लाइव प्रोग्राम है उसके जो टॉपिक है, ज़ाहिर है आजकल इलेक्शन हो रहे हैं तो सियासत है, और लाइव प्रोग्राम का जो टॉपिक है वो अमीर मकाम साहब और कैप्टन सफदर साहब की गिलगित में एक्टिविटीज़ हैं। अमीर मकाम साहब फेडरल मिनिस्टर हैं और कल 2 दिन पहले भी वो सिकरदू में थे, और आज के दिन उनकी जो मसरूफियत रही गिलगित में, उनकी मसरूफियत रही गिलगित में उन्होंने क्या किया। और कैप्टन सफदर साहब दियामर में ही क्यों हैं, क्या वो गिलगित की तरफ आएंगे, अगर दियामर में हैं तो वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं, इस हवाले से बातचीत करते हैं। सबसे पहले लाइव प्रोग्राम में आप हमसे सवालात भी कमेंट बॉक्स के ज़रिए आप पूछ सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि आपके सवालात का मैं जवाब भी दे सकूँ। और उसके अलावा अपनी आरा भी, अगर लाइव प्रोग्राम नहीं देख सके हैं तो आप अपनी आरा भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इस हवाले से जो भी फीडबैक होगा हमें ज़रूर दें। उसके अलावा हमारे जो चैनल है उसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और फॉलो भी करें, ताकि आप तक लाइव और बाकी जितनी भी हमारी चीज़ें हैं नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा अमीर मकाम साहब के हवाले से। अगर हम देखें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ओवरऑल अगर हम सिचुएशन देखें तो कुछ दिन पहले तक काफ़ी कमज़ोर थी, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरनल रिफ्ट था और मुख्तलिफ हल्कों में रिफ्ट था। और अगर हम हल्का नंबर 3 की बात करें तो वहाँ पे जुल्फ़िकार तत्तू साहब बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थे, और उन्होंने एक इस हद तक भी चले गए थे कि शायद पार्टी के जो फैसला था डॉक्टर इकबाल साहब को टिकट देने के हवाले से, उसके ख़िलाफ़ भी वो जाने के लिए तैयार थे और इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ने के लिए भी तैयार थे। यहाँ पे पार्टी के जो अहलकार हैं उन्होंने उस हवाले से काफ़ी उनके साथ एंगेजमेंट की कोशिश की, जिसमें तुफैल साहब और मुस्लिम लीग नून की जितनी क़यादत है या जो पुराने वर्कर हैं जो उनके साथी हैं, उन्होंने काफ़ी उस हवाले से कोशिश की, मगर वो कोशिशें मैं समझता हूँ कि करामत साबित नहीं हुई। और फाइनली जो जुल्फ़िकार तत्तू साहब हैं वो अमीर मकाम साहब की उन्होंने बैयत कर ली, और सिकरदू में अमीर मकाम साहब ने उनको बुलाया 2 दिन पहले, और तत्तू साहब ने अपने तमाम जो रिजर्वेशंस हैं वो उनके सामने पेश की। तत्तू साहब के साथ हमने डायरेक्ट भी कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, मगर उन्होंने हमें रिस्पॉन्स नहीं किया, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थे। अब क्योंकि उन्होंने सर नडर किया था तो शायद उस वजह से हमसे उन्होंने कांटेक्ट करना बेहतर नहीं समझा। बारसोत ये उनके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पार्टी का इंटरनल मामला था। और कल हफीज़ुर्रहमान साहब ने दनियोर में एक तकरीर में भी कहा कि जुल्फ़िकार तत्तू साहब को अगर उनकी हुकूमत आती है तो जुल्फ़िकार तत्तू साहब हुकूमत का हिस्सा होंगे। बारसोत जो भी जेन्युइन कारकुन होते हैं उनको हुकूमत में और बाकी चीज़ों पे टिकटों में और उसमें प्रायोरिटी ज़रूर मिलनी चाहिए। यहाँ पे जो करने वाली बात जो है वो यही है कि जुल्फ़िकार तत्तू साहब क्यों अमीर मकाम साहब की बैयत कर ली, उन्होंने क्यों हफीज़ुर्रहमान साहब और दीगर यहाँ पर जितने भी लोकल लेवल में जितने रहनुमा थे उनकी बैयत क्यों नहीं की। क्योंकि मुस्लिम लीग नून जो है हमेशा अंदर से इंतशार का शिकार रही, पिछले 5 सालों से सख्त इंतशार का शिकार रही और 2 ग्रुपों में तकसीम रही है। और यहाँ की जो लीडरशिप है उसके ऊपर मैं समझता हूँ कि जो कारकुनों का ट्रस्ट है वो उस तरह का नहीं रहा है, क्योंकि हफीज़ुर्रहमान साहब की बातों को लोग उसको सीरियस एंड पे नहीं ले रहे हैं, बल्कि अमीर मकाम साहब के पास जाके ज्वाइनिंग दे रहे हैं। अगर जावेद मनवा साहब की भी अगर मैं बात करूं तो जावेद मनवा साहब ने भी जो ज्वाइनिंग है वो अमीर मकाम साहब के हाथों दी। और साथ साथ अगर बात करूं जुल्फ़िकार तत्तू साहब की, तो उन्होंने भी जो ज्वाइनिंग दी वो अमीर मकाम साहब के हाथों ही दी। उन्होंने जो है हाफिज़ साहब की जो बातें हैं वो शायद उनको ज़्यादा प्रेफर नहीं किया, और जो बाकी जो लोग थे उनको भी ज़्यादा प्रेफर नहीं किया। तो इसकी क्या वजह है? और आज की डेवलपमेंट साथ साथ ये भी बताऊं कि अस्तोर हल्का नंबर 14 जो अस्तोर 2 है उसमें भी काफ़ी मुस्लिम लीग नून इंतशार का शिकार थी, मगर आज जो हबीबुल्लाह साहब हैं उन्होंने भी अमीर मकाम साहब के हाथों बैयत कर ली, और अमीर मकाम साहब हमारे ज़राए के मुताबिक, और उसकी तस्वीरें भी आ गई हैं, अमीर मकाम साहब चेयरमैन हबीबुल्लाह साहब के घर चले गए, और उसके बाद चेयरमैन हबीबुल्लाह साहब ने भी राना फारूक साहब के हक़ में दस्तबरदार होने और उनकी हिमायत का फैसला किया। ज़ाहिर है अमीर जो चेयरमैन हबीबुल्लाह साहब है उनके लिए भी अमीर मकाम साहब ने कोई पुरकशिश ऑफ़र की होगी। यहाँ पे एक सवाल ये भी है कि क्या मुस्लिम लीग नून की 12 से ऊपर सीटें आ रही हैं? अगर जिस तरह की ये ऑफ़र्स अमीर मकाम साहब कर रहे हैं, हाफिज़
الرحمان صاحب اور دیگر کر رہے ہیں، اس کا مطلب تو مجھے ایسا نظر آ رہا ہے کہ ان کی سیٹیں 12-13 سے اوپر آ رہی ہیں اور 16 کے قریب باقی لوگوں کو ملا کے انڈیپینڈنٹ اور ITP کو ملا کے ان کی حکومت بننے جا رہی ہے. اور جس طرح کے آفرز لوگوں کے ساتھ کمٹمنٹس اور آفر کر رہے ہیں، اس سے تو لگتا ہے کہ اسپیشل اسسٹنٹ، اسپیشل کوآرڈینیٹرز اور کوآرڈینیٹرز کا بہت ایک بڑا کنٹریکٹ ہوگا، جس میں اگر جس طرح کی ان کی آفرز ہیں، اگر میں حساب کتاب لگاؤں تو میرے خیال میں 40 سے اوپر کے لوگ ہوں گے. ظاہر ہے صرف یہ ایک حلقہ نہیں ہے، باقی حلقے بھی اس طرح موجود ہیں. اور حبیب اللہ صاحب نے بھی جتنی اپنی پوری جو الیکشن کمپین کر رہے تھے، ظاہر ٹکٹ کے لیے کر رہے تھے، اور دبا کے انہوں نے رانا فاروق صاحب کی پورے اپنی الیکشن کمپین میں مخالفت کی. برکت جمیل صاحب کے ساتھ انہوں نے مل کے رانا فاروق صاحب کی مخالفت کی. ایون حافظ الرحمان صاحب کے سامنے بھی کسی حد تک برکت جمیل صاحب اور دونوں کھڑے ہو گئے. برکت جمیل صاحب نے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا اور انہوں نے پارٹیز کے عہدے سے بھی استعفیٰ دیا اور بنیادی رکنیت سے بھی استعفیٰ دے کہ اب وہ میدان میں اترے ہیں. تو اس سیناریو کے بعد اگر استور حلقہ نمبر 2 کی اور 14 کی بات کروں تو حلقہ جو استور کا حلقہ نمبر 2 ہے، اس میں جو مجھے آگے الیکشن نظر آ رہا ہے وہ عباس موسوی صاحب اور رانا فاروق صاحب کا ہی زیادہ نظر آ رہا ہے. اور اس میں ساتھ ساتھ جو برکت جمیل صاحب کیونکہ گریٹر الائنس کے وہ امیدوار ہیں اور شمس لون صاحب بھی ہیں، تو اب جو مجھے ساتھ ساتھ یہ بھی نظر آ رہا ہے اور ہمارے کچھ ذرائع کا یہ کہنا بھی ہے کہ امیر مقام صاحب کسی بھی دن جو محبوب صاحب ہیں جو سابق ممبر بھی رہ چکے ہیں اور اس وقت وہ شمس لون صاحب کی کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے گھر بھی تشریف لے کے جائیں گے، یا گلگت میں لے کے جائیں گے یا استور میں لے کے جائیں گے. اور محبوب صاحب بھی شاید امیر مقام صاحب کی کشتی میں بیٹھ جائیں، کیونکہ یہ اس وقت تک کنفرم نہیں ہے. اگر محبوب صاحب امیر مقام صاحب کی کشتی میں بیٹھ جاتے ہیں اور وہ بھی کوئی آفر ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو استور سے پھر جو مقابلہ ہوگا وہ عباس موسوی صاحب اور رانا فاروق صاحب کا 1 to 1 ہوگا، اور جو شمس لون صاحب ہے وہ بھی غیر ریلیونٹ ہو جائیں گے. اور برکت جمیل صاحب مقابلہ اس حوالے سے ضرور کریں گے کیونکہ برکت جمیل صاحب کا ریکارڈ میں اپنا ایک ووٹ بینک ہے اور کچھ سائٹس میں بھی موجود ہیں، اور وہ استور سے اس وقت تک PTI کا کوئی کینڈیڈیٹ بھی کھڑا نہیں ہوا ہے. تو برکت جمیل صاحب کیونکہ پہلے الیکشن لڑے تھے اپنا ایک وزن رکھتے ہیں. تو یہ اب دیکھنا پڑے گا کہ امیر مقام صاحب کب جو محبوب صاحب ہیں ان کی کشتی کو الٹاتے ہیں اور اپنی کشتی میں ان کو آنے کی دعوت دیتے ہیں. ساتھ ساتھ جو امیر مقام صاحب ہمارے ذرائع کے مطابق اور PMLN کے کچھ ذرائع جو استور میں شاہ صاحب ہیں ان کے بیٹے ہیں سید شبیع الحسن، ان کے ساتھ بھی کنٹیکٹ پہ ہیں، اور یہ بھی بہت امکان ہے کہ شبیع الحسن صاحب بھی امیر مقام صاحب کا جو جادو ہے یا ان کی جو کشتی ہے اس میں سوار ہو جائیں اور کونسل یا کسی اور ایسی اٹریکٹیو چیز میں دوبارہ چلے جائیں. تو اس حوالے سے امیر مقام صاحب بڑا زبردست قسم کا کام کر رہے ہیں، جو حافظ الرحمان سے نہیں ہوا، جو یہاں کی لوکل قیادت سے نہیں ہوا، وہ امیر مقام صاحب کر رہے ہیں. اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ امیر مقام صاحب دھیمے اس کے لہجے کے مالک ہیں اور ان میں کسی بھی قسم کا کوئی جو پاکستانی کی پولیٹکس میں کہتے ہیں کہ سریا نہیں ہے، روایات کو جانتے ہیں، بات کرنے کے حوالے سے جانتے ہیں اور کسی حد تک جو کمٹمنٹ ہے اس کو بھی آن کرتے ہیں. کیونکہ امیر مقام صاحب کا بھی تعلق ظاہر جو ضلع سوات ہے اس سے ہے اور وہاں کی روایات اور ہماری روایات میں کافی حد تک ریزمبلنس بھی ہے. تو اسی لیے امیر مقام صاحب کی جو میٹھی جو کنونسنگ جو وائس ہے اس کو لوگ زیادہ پریفر کر رہے ہیں. اس میں یہاں پہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ ظاہر امیر مقام صاحب جس طرح سکردو میں لوگوں کو بلا کے میٹنگز کر رہے ہیں، سکردو کو اسٹرینتھن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے علاوہ گانچے میں وہ کام کر رہے ہیں. اس کے بعد آج انہوں نے ہنزا میں جا کے لیپ ٹاپس کی جو ڈسٹریبیوشن بھی کی، VCKIU بھی وہاں پہ موجود تھے اور گلگت میں بھی جس طرح وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں اور پچھلے دنوں 7-8 سیکٹریز کو جس طرح انہوں نے بلا کے ڈائریکشنز دی، ایک قسم کی ڈائریکشن ہی دی. اور اس سے جو ماحول جو مجھے لگتا ہے وہ PMLN کی حکومت بنانے کے حوالے سے ماحول لگتا ہے. اب اس میں یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان پیپل پارٹی اس کو کیسے ریئیکٹ کرتی ہے اور علیم خان صاحب اپنی کشتی کو لے کے کب ادھر آتے ہیں، کیونکہ علیم خان صاحب بھی ایک وزنی شخصیت ہیں. ابھی تک تو یہاں پہ جتنا بھی کام کر رہے ہیں حاجی گلبر صاحب اور رائے جلال صاحب کر رہے ہیں، تو علیم خان صاحب کی کشتی میں بھی بہت سارے لوگ جانے کے لیے تیار ہوں گے. ظاہر ہے علیم خان صاحب بھی ایک ہیوی ویٹ انسان ہے. اور پھر اس کے بعد یہ بھی دیکھنا پڑے گا، ابھی تک تو پیپل پارٹی کے جو وہاں کے جو منسٹرز تو نہیں ہیں، باقی MNAs اور وہ تشریف لا رہے ہیں. تو جب بلاول صاحب آئیں گے تو بلاول صاحب کی کشتی میں کون کون سے لوگ سوار ہوں گے، یہ بہت بڑا امکان ہے. اور اس وقت تک پیپل پارٹی تھوڑا سا پیچھے بیک اینڈ پہ بیٹھ کے مسلم لیگ نون کے میرے خیال میں کارڈز دیکھ رہی ہے. ہمارے ذرائع کے مطابق کہ مسلم لیگ نون کے کارڈز کون کون سے کھیل رہے ہیں، امیر مقام صاحب کہاں
کہاں کہاں پہ کس کس کی وکٹیں اڑانے کے چکر میں ہے. تو ایک جو ہمارے ذرائع کے مطابق شاید امیر مقام صاحب منور میں بھی تشریف لے کے جائیں اور اسلم صاحب کو بھی اپنی کشتی میں دعوت دیں. تو اس حلقے میں اگر اوور آل میں حفیظ صاحب کے حلقے میں اگر اوور آل میں جو جتنے لوگ کشتی میں سوار ہوں گے اور جتنے عہدے بانٹے جائیں گے تو ان عہدوں کی تعداد جو مجھے لگتا ہے جو ہمارے ذرائع کے مطابق 10 سے اوپر ہوگی. اور جہاں پہ حافظ حفیظ الرحمان صاحب پہلے بہت زیادہ کرٹیسائز کرتے رہے حاجی گلبر صاحب کی حکومت پہ اور خالد خورشید صاحب کی حکومت میں کہ یہ انہوں نے جو ہے نا عہدوں کی منڈی لگائی ہے. تو حافظ حفیظ الرحمان صاحب کی جب اگر حکومت بنتی ہے تو یہ عہدوں کی منڈی بہت آگے تک جائے گی. اور جس طرح کی کمٹمنٹس امیر مقام صاحب اور حافظ حفیظ الرحمان صاحب کھل کے کر رہے ہیں یہ ان کی جو کنٹراڈکشن ہے. دوسرا سوال یہاں پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ امیر مقام صاحب فیڈرل منسٹر ہیں اور یہاں پہ مختلف قسم کی سیاسی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں اور الیکشن جو کمیشن کا جو آفس ہے چیف الیکشن کمیشنر اس حوالے سے نوٹس نہیں لے رہے ہیں. تو یہ تھوڑا سا جو ڈس بیلنس ہو رہا ہے. کل علیم خان صاحب بھی آ جائیں گے اور وہ بھی ساتھ ساتھ اپنی کمپین کریں گے. ایک چیز یہاں پہ میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا کیونکہ گلگت بلتستان میں مسائل بہت زیادہ ہیں اور پیسوں کی بھی بہت زیادہ کمی ہے, ADP کی بھی کمی ہے. تو بہتر یہ ہوگا کہ پنجاب حکومت بھی گلگت بلتستان حکومت کو الیکشن کے حوالے سے آفیشیلی فنڈ کر دے اور جو سندھ کی حکومت ہے وہ بھی فنڈ کر دے, علیم خان صاحب بھی اپنی پارٹی کی طرف سے فنڈ کر دے تاکہ گلگت بلتستان کے جو لوگوں کے مسائل ہیں یہ ایک مہینہ تقریباً رہتا ہے اس میں حل ہو جائیں. کیونکہ جب حکمران حکومت میں آتے ہیں تو اس کے بعد غائب ہو جاتے ہیں. اس کے بعد نہ ہی امیر مقام صاحب نے ملنا ہے, نہ ہی علیم خان صاحب نے ملنا ہے, نہ ہی پاکستان پیپل پارٹی کا کوئی بندہ ملے گا. تو اس حوالے سے اب دیکھنا پڑے گا. اور دوسرا ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی پوری اسٹریٹجی ہے کہ استور کی دونوں سیٹوں کو وہ کور کریں, رانا فرمان صاحب بھی جیتیں اور اس طرف رانا فاروق صاحب بھی جیتیں اور اسی اسٹریٹجی پہ کام کریں. کیونکہ استور میں پاکستان مسلم لیگ نون کے نظریاتی کارکن بہت زیادہ ہیں. 2015 میں بھی وہاں سے انہوں نے سیٹیں سیکیور کی تھی. بہر صورت یہاں پہ استور میں رانا فاروق صاحب کے لیے کچھ حد تک جو چیزیں ہیں وہ کافی حد تک بہتر ہو رہی ہیں. اور اب دیکھنا پڑے گا کہ اس کو شمس لون صاحب کس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں اور عباس موسوی صاحب اس چیز کو کیسے کاؤنٹر کرتے ہیں. کیا شمس لون صاحب محبوب صاحب کی کشتی کو امیر مقام صاحب کی کشتی میں لوڈ ہونے سے روکتے ہیں؟ کیا شاہ صاحب جو سید شفیع الحسن صاحب ہیں وہ بھی کیا امیر مقام صاحب کی کشتی میں یا کسی اور کشتی میں سوار ہوتے ہیں؟ اس کے حوالے سے کچھ کہنا قبض وقت ہے, مگر محبوب صاحب کے حوالے سے ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگ خاص کر رانا فاروق صاحب کی جو ٹیم کے کچھ لوگ ان کے ساتھ رابطے میں ہیں اور امیر مقام صاحب ہو سکتا ہے ان کے گھر چلے جائیں اور ہمیں ایک اور نیوز بھی مل جائے گی جس طرح حبیب اللہ صاحب کی نیوز مل گئی ہے. اب پاکستان مسلم لیگ نون جتنی کمٹمنٹس کر رہی ہے اگر ان کی اس حساب سے سیٹیں نہیں آتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اس حوالے سے بہت ہی زیادہ رسوائی ہو سکتی ہے. کیونکہ لوگ پھر اگر کمٹمنٹس کو جب آن نہیں کرتی ہیں پارٹیز تو پھر لوگ اس پارٹی کے اوپر بہت زیادہ پھر عذاب کی صورت میں نازل ہوتے ہیں. اور جو ووٹر سپورٹر ہوتے ہیں کیونکہ وہ بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں. آج کل نوکریوں کا بھی دور نہیں, آج کل لوگ سیدھے سادے طریقے سے کوآرڈینیٹر, اسپیشل اسسٹنٹ اور ایڈوائزر کی پوزیشن اور مختلف جو پولیٹیکل پوزیشنز کو مانگتے ہیں. اس کے علاوہ میں بات کروں گا امیر مقام صاحب کے علاوہ کیپٹن ریٹائر صفدر صاحب کی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے جو میڈیا میں بہت زیادہ ہائی لائٹڈ نہیں ہے مگر کچھ ہم اس کو فالو کریں. اگر کیپٹن صفدر صاحب کی ہم بات کریں تو کیپٹن صفدر صاحب اس وقت تک چلاس میں موجود ہیں اور دیامر کا انہوں نے دورہ کیا. پہلے تنگیر گئے, وہاں سے پھر داریل گئے اور اب چلاس میں انور صاحب کے ساتھ وہ موجود ہیں. اور سوال یہ بنتا ہے کہ جو کیپٹن صفدر صاحب ہیں وہ ہی کیوں دیامر کی طرف انہوں نے رخ کیا, امیر مقام صاحب کیوں دیامر کی طرف نہیں جا رہے ہیں؟ تو ہمارے ذرائع کے مطابق جو کیپٹن صفدر صاحب کی جو دوستی ہے انور صاحب اور بشارت صاحب کے ساتھ بہت اچھی دوستی ہے. اور جب کیپٹن صفدر صاحب خاص کر جو میاں نواز شریف صاحب کے جو الیکشن لڑ رہے تھے منصورہ کی سائڈ سے, وہاں پہ جو انور صاحب ہیں اور بشارت صاحب ہیں انہوں نے ان کی ہمارے ذرائع کے مطابق کافی سپورٹ بھی کی تھی اور مدد بھی کی تھی الیکشن میں جو مدد درکار ہوتی ہے. تو اس حوالے سے کیپٹن صفدر صاحب ان کے بہت اچھے دوست ہیں. تو کیپٹن صفدر صاحب کی پوری کوشش ہوگی کہ دیامر سے کم 3 سیٹیں جیت کے مسلم لیگ نون کے باسکٹ میں ڈالیں تاکہ انور صاحب کے لیے جو چیف منسٹر کا جو آگے کا جو راستہ ہے وہ کسی حد تک ہموار ہو سکے. اگر کیپٹن صفدر صاحب دیامر سے ہی واپس جاتے ہیں اور گلگت نہیں آتے ہیں, حافظ حفیظ الرحمان صاحب کی کمپین نہیں کرتے, گزر نہیں جاتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیپٹن ریٹائر صفدر صاحب مکمل طور پہ انور صاحب کی دوستی کو نبھا رہے ہیں. اور ہمارے ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو مریم نواز صاحب اور کیپٹن صفدر صاحب یا جنید صفدر صاحب ہیں ان کی جو علیق سلیق ہے وہ انور صاحب کے ساتھ اور بشارت صاحب کے ساتھ بہت اچھی ہے. حافظ حفیظ الرحمان صاحب کے ساتھ ان کے اس طرح کے ٹرمز نہیں ہیں. اور ہم نے دیکھا کہ بڑے سادہ طریقے سے کیپٹن صفدر صاحب جو دیامر کی جو روایات ہیں اس کے مطابق
مطابق ہی وہاں پہ کمپین کر رہے ہیں اور لوگ ان کو کافی حد تک ویلکم بھی کر رہے ہیں. اور حاجی گلبر صاحب کی سیٹ کے حوالے سے کیونکہ کیپٹن صفدر صاحب کافی وہاں پہ زور لگا رہے ہیں اور ایڈوکیٹ کفایت صاحب بھی زور لگا رہے ہیں اور پوری کوشش بھی ہوگی کہ حاجی گلبر صاحب کسی طریقے سے سیٹ کو لاس کریں, مگر جب تک وہاں پہ جو عباسی فیملی ہے اور سید فیملی ہے اس کو اگر کفایت صاحب اور کیپٹن صفدر صاحب مینیج نہیں کرتے ہیں تو حاجی گلبر صاحب کے وہاں سے جیتنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں. جہاں تک داریل کی بات ہے تو وہاں پہ جو پی ایم ایل این کا جو کینڈیڈیٹ ہے وہاں پہ اگر ٹاور بھی دیا جاتا ہے پھر بھی وہ اس حد لیول پہ نہیں پہنچ سکتے کہ وہ ون سکور کر سکے. وہاں پہ رحمت خالق صاحب اور اس وقت تک جو نسیم صاحب ہیں وہ کافی آگے ہیں اور مفتی کریم صاحب بھی وہاں پہ کافی اچھی کوشش کر رہے ہیں. تو وہاں سے زیادہ امکان یہی ہے کہ پیپل پارٹی ہے JUIF کی سیٹ وہاں سے نکل آئے. انور صاحب کی اپنی سیٹ کافی حد تک بہتر ہے, مگر عتیق اللہ صاحب کی استحکام پاکستان میں آنے کے بعد اور اگر کچھ چیزیں وہاں پہ مینیج ہو جاتی ہیں تو انور صاحب سے اپنی سیٹ بھی ہاتھ سے نکل سکتی ہے. گورنر فارم والی سیٹ پہ واجد صاحب کے لیے کافی کوشش کی جا رہی ہے, مگر وہاں پہ اس وقت بھی ان سے آگے کینڈیڈیٹس موجود ہیں. دل پذیر صاحب ہیں, شاہ بیگ صاحب ہیں, بشیر صاحب ہیں, نوشاد صاحب ہیں, تو ان کو کراس کر کے آگے نکلنا کافی مشکل ہے. تو کیپٹن صفدر صاحب بھی بڑی اچھی طریقے سے کمپین کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ میں جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے ان کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے وہ کافی حد تک کمزور ہو گئی تھی. اور اگر ہم PTI کے ساتھ اگر پاکستان مسلم لیگ نون کی اور پاکستان پیپل پارٹی اگر سوشل میڈیا ٹیم کو کمپیئر کریں تو اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. مگر اب کیونکہ مریم نواز صاحبہ کی جو سوشل میڈیا ٹیم گلگت میں تشریف لا چکی ہے اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو گلگت میں جو سیاسی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں وہ باقاعدہ طور پہ PMLN کی جو نیشنل جو ان کا تمام جو سوشل میڈیا میں پیجز ہیں وہاں پہ ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں اور بڑے اچھی طرح آرگنائز ہو کے ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو بہت بڑا کر کے اور بہت ویٹ دے کے ان کو دکھایا جائے. کیونکہ جو مریم صاحبہ کی جو سوشل میڈیا کی ٹیم ہے ان کے پاس یہ ایک گڈ ہے کہ وہ چھوٹی چیزوں کو بھی بڑا کر کے دکھا سکتے ہیں اور ایک اچھی کمپین دکھا سکتے ہیں اور یہی میڈیا مینجمنٹ بھی ہوتی ہے. اور ظاہر جتنے بھی میڈیا میں لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس یہ جو سکل ہے وہ ہوتی ہے اور اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی ایک کاوش ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی. اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان پیپل پارٹی کی جو سوشل میڈیا ٹیم کیا سندھ سے ادھر اترتی ہے یا پھر سندھ سے کسی اور قسم کی مدد آتی ہے, منسٹرز کی صورت میں آتی ہے یا باقی کسی صورت میں آتی ہے, دیکھنا پڑے گا. کیونکہ پاکستان پیپل پارٹی جب بھی کھیلتی ہے کیونکہ وہ آصف علی زرداری صاحب کے فالوورز ہیں اور بہت خاموشی سے کھیلتی ہے اور اس طرح کے کارڈ کھیلتی ہے, پتہ نہیں چلتا ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کا ہمیشہ سے وتیرہ رہا ہے کہ وہ تھوڑا سا کھل کے کھیلتی ہے, جس طرح امیر مقام صاحب کھیل رہے ہیں, جس طرح کیپٹن صفدر صاحب کھیل رہے ہیں. کیپٹن صفدر صاحب بڑے بڑے جو ہیں اعلانات بھی کر رہے ہیں. داریل میں انہوں نے جب اگر میں نے صحیح سنا تو 200 بیڈ کا ہاسپٹل کا اعلان کی بہت اچھی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو جتنے بھی اعلانات ہو رہے ہیں جو ووٹر سپورٹر ہیں ان کو چاہیے کہ پہلے ہی ڈیمانڈ کر لیں, کیونکہ پرائم منسٹر پاکستان مسلم لیگ نون کا ہے تو وہ پہلے ہی اس حوالے سے اعلانات کر دیں اور گراؤنڈ پہ اتاریں. اور سندھ کی گورنمنٹ بھی دے دے, پنجاب کی گورنمنٹ بھی گلگت بلتستان کو اگر وسائل دیں تو زیادہ ہے. باقی لاسٹ میں ایک چیز کہوں گا, جتنے ہم دیکھ رہے ہیں روزانہ خاص کر گلگت شہر میں یا باقی جتنے بھی حلقے ہیں اس میں لوگ ہار پہناتے ہیں مختلف ممبرز کو, حافظ الرحمان صاحب کو, جمیل صاحب کو. تو لوگوں نے اپنے گھروں میں ہار رکھے ہوئے ہیں اور ہار والوں کی آج کل بہت بڑی چاندی لگی ہوئی ہے اور یہ ہار وہ جتنے بھی لوگ ہیں سب کو پہناتے ہیں. اور ووٹر سپورٹر یہ سارے جو چیزیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ دھوکہ زیادہ ہے. نہ ہی وہ حافظ الرحمان صاحب کو سپورٹ کریں, نہ ہی جمیل صاحب کو, نہ ہی فتح اللہ خان صاحب کو. آخر میں انہوں نے ووٹ دینا ہے اپنے ضمیر اور اس کے مطابق. اور اگر یہ جتنے لوگ ان کو ہار پہنا رہے ہیں, جتنے گھروں میں حافظ الرحمان صاحب اور جمیل صاحب جا کے وزٹ کرتے ہیں, فتح اللہ خان صاحب جتنے وہ گھروں میں وزٹ کرتے ہیں, یا باقی لوگ جتنے کفایت صاحب, حاجی گلبر صاحب یا باقی جتنے بھی لوگ ہیں سکردوں میں, اگر ان کو یہ ووٹ اس حلقے کی میں اگر بات کروں جتنے لوگوں کے پاس وہ جاتے ہیں, جتنے لوگ ان کو ہار پہناتے ہیں, تو اس کے مطابق حافظ الرحمان صاحب اور جمیل صاحب کو 12-14 ہزار ووٹ پڑنے چاہیے. مگر 12-14 ہزار ووٹ کے قریب بھی وہ نہیں پہنچے گی. میرا نہیں خیال کہ 10 ہزار سے اوپر کوئی کراس کر پائے گا. تو اس وقت لوگ بھی جو سیاستدان ہیں ان کو ماموں بنا رہے ہیں اور سیاستدان بھی لوگوں کو بھرپور قسم کی کوشش کر رہے ہیں کہ ماموں بنائیں. تو اس میں دیکھتے ہیں کہ جو 7 جون ہوگا اس میں سیاستدان لوگوں کو ماموں بناتے ہیں یا لوگ جو ہیں سیاستدان کو ماموں بناتے ہیں. یہاں سے رحمان دریل صاحب کی بھی پاکستان پیپل پارٹی میں شرکت ہے اور عتیق پیرزادہ صاحب جس طرح میں نے بتایا کہ ان کی انٹری بہت حد تک حافظ الرحمان صاحب کے ساتھ
کے لیے کافی خطرناک ہے. کیا امیر مقام صاحب جو عتیق پیرزادہ صاحب ہیں ان کو بھی مینیج کر پاتے ہیں؟ کیا ان کے گھر بھی تشریف لے کے جاتے ہیں؟ کیا ان کو مینیج کرتے ہیں؟ یہ دیکھنا پڑے گا. بہر صورت اوورآل میں جو امیر مقام صاحب ہیں ان کی جو پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے اس کو میں کریڈٹ دوں گا, اور جس طرح کی وہ پولیٹکس کر رہے ہیں اس سے پاکستان مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں ان کو بھی سیکھنا چاہیے. اور ساتھ ساتھ جس طرح یہاں کی جو پاکستان مسلم لیگ نون کی جو لیڈرشپ جو فیلئر ہے اس کے مطابق تو پاکستان مسلم لیگ کا صدر اور جتنے بھی اختیارات ہیں وہ امیر مقام صاحب کے پاس ہی ہونا چاہیے, تاکہ ایک اچھا سیاسی جو کمپٹیشن وہ ہو سکے. اور حبیب اللہ صاحب کے لیے میں اور جو ذوالفقار تتو صاحب ہیں پرانے کارکن ہیں ان کے لیے میں یہی کہوں گا کہ امید کرتے ہیں کہ آپ کے لیے جو اعلانات کیے گئے ہیں وہ اعلانات کے مطابق آپ کو چیزیں مل جائیں. اگر نہیں ملتی ہیں تو میرے خیال میں یہ ذوالفقار علی تتو صاحب اور حبیب اللہ صاحب کے لیے ایک سیاسی خودکشی ہوگی. جہاں تک برکت جمیل صاحب کی بات ہے تو برکت جمیل صاحب بھرپور طریقے سے الیکشن لڑ رہے ہیں, اور جو ہماری ذرائع کے مطابق یا ان کی جو ووٹ کی کیلکولیشن ہے وہ بالکل رانا فاروق صاحب اور جتنے بھی وہاں پہ تکڑے امیدوار ہیں, شمس الحق لون صاحب ہو گئے, اور ان کے علاوہ جو عباس موسوی صاحب ہیں ان کے برابر کی ہوگی. اور اگر برکت جمیل صاحب اگر پیچھے رہ بھی جاتے ہیں تو کچھ 100 ووٹوں سے ہی رہیں گے. ابھی تک ان کی جو پوزیشن ہے وہ بہت اچھی جا رہی ہے. باقی دیکھنا پڑے گا کہ آگے حلقوں میں کیا ہوتا ہے. گلگت حلقے میں بڑی زبردست فائٹ ہو رہی ہے, اور بالکل حافظ الرحمان صاحب اور جمیل صاحب پہ ایک دوسروں کے بالکل آس پاس ہی کام کر رہے ہیں, اور ایک دوسروں کے جو قریبی مہرے ہیں ان کو چت کرنے کے حوالے سے کوشش کر رہے ہیں. تو اب کیونکہ اس تمام چیزوں کا جو پتہ چلے گا وہ بلاول صاحب کی انٹری اور علیم خان صاحب کی انٹری کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ لوگ کس طرف بیٹھتے ہیں یا ان کو بھی چھوڑ کے کسی اور طرف جاتے ہیں. یہ بھی بہت بڑا امکان ہے. اس میں جو سب سے جو لاسٹ میں اس بات کے ساتھ میں اپنی جو لائیو ٹرانسمیشن ہے وہ اس کو میں کلوز کروں گا کہ خاص کر جو کیونکہ اس میں جو بہت زیادہ ووٹ ہے وہ یوتھ کا ہے اور فیمیلز کا بھی بہت زیادہ ووٹ ہے, تو جو یوتھ کا ووٹ ہے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کو امیر مقام صاحب کنونس کر سکتے ہیں یا علیم خان صاحب کنونس کر سکتے ہیں یا پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب یوتھ کے ووٹ کو کنونس کر سکتے ہیں. یوتھ کے ووٹ کو کوئی یوتھ رہنما ہی کنونس کر سکتے ہیں یا کوئی ایسا رہنما کنونس کر سکتا ہے جس کے پاس بہت اچھا منشور ہو, یوتھ اورینٹڈ ہو, اور جس نے ماضی میں یوتھ کے حوالے سے کام کیا ہو. ورنہ یوتھ اپنی مرضی سے ووٹ دے گی. یہ ہماری اسسمنٹ ہے, کیونکہ جتنے بھی یوتھ کے ساتھ ہم روزانہ ملتے ہیں یا ہم جو ہمارے نمائندے ان کے ساتھ آف دا ریکارڈ گپ شپ کرتے ہیں یا انٹرویوز میں گپ شپ کرتے ہیں تو ان کا مزاج ہمیں کچھ اور نظر آتا ہے. اسی اسسمنٹ کے بیس پہ ہم کہہ رہے ہیں. باقی کچھ حلقے ایسے ہیں جہاں پہ یوتھ کا یہ فیکٹر کام نہیں کرے گا. اس میں دیامر کے کچھ حلقے ہیں اور داریل اور تنگیر کا جو حلقہ ہے وہاں پہ اس طرح کے یاگون اور فارم کا جو حلقہ ہے وہاں پہ یہ چیزیں جو میں بتا رہا ہوں وہ اپلائی نہیں ہوں گی. یا سکاتو کے کچھ حلقے ہیں وہاں پہ یہ اپلائی نہیں ہوں گی. باقی تمام حلقوں میں یہ پریکٹس ہمارے ذرائع کے مطابق اپلائی ہوگی. کسی اور جو لائیو ٹرانسمیشن ہے اس میں ہم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.